45. दाबतिन पढ़ेंगे ना? हाँ, मिन आ गया ना, मिन दाबतिन। तो दवाब का सारा प्रोसेस जो है वो 24/45 में है कि अल्लाह ताला ने दवाब को माँ से पैदा किया, माँ से, पानी से। 24-45 वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माय। आज मसलन सवाल पैदा हो रहा है कि क्या चांद पर या मरीख पर या दूसरे सियारों में कोई मखलूक है? पानी है, मखलूक है क्या आयशा बहन, है या नहीं? कुछ बात का भी पता नहीं चला है। नहीं, तो कुरान तो 1400 साल पहले आपको बता चुका है। अगर आप ना पढ़े, मैं ना पढ़ूं तो मेरा कसूर है। तो ये भाई कुरान तो बता चुका है कि मखलूक भी है और जमीनी और आसमानी मखलूक ने राब्ता भी करना है। जी कहा है। हाँ, इन दोनों ने मिलना है, मिलाप होना है, कम्युनिकेशन इनके माबैन होनी है। और ये पहले से डिटरमिन कर दिया गया है। अल्लाह अपने इल्म की रूह से तय कर चुका है कि ऐसा होकर रहेगा, ऐसा होकर रहेगा। और ऐसा होकर रहना कुरान के कलामुल्लाह की दलील होगा और कलामुल्लाह के साथ साथ इस ज़मीन व आसमान के खालिक पर ये वजूद पर दलील होगा। ये कहाँ है लेकिन भाई? ये 42/29 42/29 पढ़ो सूरह शूरा। शूरा, हाँ, इससे 3 सूरतें पहले। हाँ, ये आ गई। 42/29 वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्ज़। और उस अल्लाह के होने के जो निशानात हैं ना, वमिन आयातिही, और उस अल्लाह ताला के वजूद पर जो दलाइल हैं, उन दलाइल में से एक दलील ये है वमिन आयातिही, और उस अल्लाह ताला के होने पर जो दलाइल हैं उनमें से एक दलील ये है। वो क्या दलील है? वमिन आयाति खल्कुस समावात, आसमानों का पैदा करना, वल अर्ज़, और ज़मीन का पैदा करना। और आगे देखिए, वमा यबुस्सु फीहिमा, नहीं भाई, फीहिमा, फीहा नहीं का, फीहिमा, हिमा का जो ये मुसन्ना का सीगा है, और ये हिमा का है समावात और अल अर्ज़। समावात में भी दवाब है, अल अर्ज़ में भी दवाब है। अच्छा, दवाब दोनों जगहों पर है, समावात में भी अल अर्ज़ में भी। दवाब की 2 किस्में हैं, समावी और अर्जी। अब इसके साथ 24/45 मिलाएं। दवाब हो ही नहीं सकते जब तक कि पानी ना हो। ठीक है, 24/45 लगाएं, ठीक है। वहां है वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन। दवाब हो ही नहीं सकते जब तक कि पानी ना हो। तो इसलिए सबसे पहले पानी की तलाश, पानी होगा। और दवाब की फिर 3 किस्में बताई हैं। एक चौथी की बशारत दी है। नंबर 1 अला बतनी रेप्टाइल्स, जो अपने पेट के पर चलते। अला रिजलैन, 2 पाँव पर चलते, 2 पाए हैं। वह अला अरबईन, 4 पाँव पर चलने वाले। वह यखलुकु मा यशा, और अल्लाह की तख्लीक यहीं ख़त्म नहीं हो गई। और भी मखलूक़ात हैं जो इससे मुख्तलिफ होंगी, लेकिन होंगी दवाब, चलेंगी, वो पैदा होंगी पानी से। तो यहाँ जो फरमाया है कि समावात में भी दवाब है, अल अर्ज़ में भी है। अल अर्ज़ पे क्यों बोला है और समावात पे क्यों बोला है? ये बताएंगे, ये जमा क्यों आया, ये मुफरद क्यों आया, ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी हिकमत पे मबनी है। अच्छा। इस पे बहस करेंगे। और आगे देखिए, वहुवा अला जमइहिम इज़ा यशाउ कदीर, जब चाहे। और उस अल्लाह ताला ने इन आसमानी और ज़मीनी दवाब को जमा करना है। और जमा होना इन आसमानी और ज़मीनी दवाब का इज़ा यशा, उसकी मशीयत के तहत, अल्लाह ताला की मशीयत में ये बात भी है। कदीर, इसके लिए उसका पैमाना है। अल्लाह ताला के यहाँ ये पैमाने भी तय पा चुके हैं कि इन आसमानी और ज़मीनी मखलूक़ात ने कब इकट्ठा होना है, कब इनका इज्तिमा होना है। मतलब ये भी हो सकता है कि अल्लाह पाक इस पर कुदरत रखता है कि इसको करे। असल में कुदरत के माना को समझे हम। कुदरत क्या होती है? कुदरत क्या होती है?
ذرا 3:165 نکالو. قدرت جب تم سمجھ جاؤ گے نا تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں. 165 165 یہ لیکن اولما تھرڈ ہاں اولما اصابتکم مصیبتون قد اصبتم مثلیہا قلتم انہا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل لشیء شیء قدیر. قدیر. پڑھو کیا ہوا؟ بھلا کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی ہے، حالانکہ جنگ بدر میں ان سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہاں احد کا ذکر نہیں ہے انہوں نے اس میں لگائے بریکٹس میں. ہاں قرآن میں، ورنہ بدر کا ذکر ہے. تو بریکٹ کے بغیر پڑھو بھائی صاحب. ہاں اصل یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو قرآن میں رہنے دو. یہ بس بریکٹس ان کو دے دو. بریکٹ نہیں پڑھا کرو. بریکٹس ان کو دے دو جنہوں نے ڈالے. اچھا، یہ قرآن فہمی کا اصول ہے. کیا جب تم پر مصیبت واقع ہوئی ہے حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو پھر جنگ بدر پڑھو. نہیں لکھا ہوا ہے اس میں جنگ بدر تو اسی لیے تو اس کو نہیں نہ پڑھنا. بھائی صاحب تو بریکٹ بھی نہیں ہے. چلو ہاں حالانکہ جنگ بدر میں کوئی یار بریکٹ کہاں لکھا ہے بدر؟ لکھا ہے تنویر. نہیں قرآن میں. قرآن میں کہاں لکھا قرآن میں ہے؟ تو میننگ دیکھو نا. میں تو صرف وہ دیکھ. ہاں اولما اصابت کو مصیبت جو ہے کیا جب ہاں یہ تنویر تم پر مصیبت کہاں سے آتی ہے؟ واقع ہوئی. ہاں مصیبت کہاں سے آتی ہے شعیب ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے. کیوں شعیب بھائی؟ نہیں، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبت. اپنے اعمال کے نتیجے. ہاں ایکشن ری ایکشن. کیونکہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ہاں انسان خود اپنے پہ ظلم کرتا. تو ثبوت کیا ہے؟ آیت ہے اللہ کی. کون سی؟ اب یہ تو مجھے یاد نہیں. کیوں تنویر بھائی کہ مصیبت میرے اور آپ کے اعمال ہوتے ہیں؟ یہ تو کئی جگہ اس کا ذکر ہے. ایک مجھے جگہ کوئی بتا دیں. یاد نہیں ہے اس طرح. اچھا یہ معذوری ہے ہاں لیکن ایک سے زیادہ جگہ پہ یہ نہیں ہے. بس ایک ہی پکڑ لو تو باقی مسائل حل ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک یاد رکھ لو باقی نہ بھی ہو تو کام چل جائے گا. دیکھ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب پہنچی تمہیں مصیبت کو، مصیبت ہم نے بنا دیا ہے. عربی میں مصیبت کا معنی مصیبت نہیں ہوتا. مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ پریشانی آفت. نہیں یہ مصیبت ثواب سے ہے. اللہ. سواد واو الف بے ثواب. ثواب نہیں ہوتا. ثواب کے مطلب کیا ہے بھائی صاحب؟ ثواب تو صحیح کو کہتے ہیں. صحیح کو اصحابہ کا مان ہوتا ہے نشانے پر تیر کا لگنا. اصحاب جو کہ اصحاب کہف. ہاں وہ اصحاب کہف ہو رہے ہیں. تو مصیبت کو فی الحال مصیبت ہی رہنے دو، لیکن یہ مصیبت نہیں ہے. پہنچی جب تمہیں کوئی چیز پہنچی، یعنی ایک پہنچنے والا ایک حادثہ، ایک واقعہ ہو گیا تمہارے ساتھ، اور تم اس طرح کے اس دو دفعہ دو حوالوں سے تم اس طرح کی سچویشن میں اپنے دشمن کو مبتلا کر چکے تھے. ٹھیک ہے. تو تم نے پوچھا کہ وہ جو ہم پر مصیبت پڑی وہ کیوں پڑی؟ یعنی ہم پر یہ پہلی مرتبہ یہ مصیبت کیوں آ گئی ہمارے اوپر؟ تو انا حاضہ کیسے ہو گیا ہمارے ساتھ ایسا؟ قل ہوا من عند انفسکم. تمہاری اپنی. ان سے کہو کہ جو مصیبت بھی آتی ہے نا تمہارے اوپر، وہ تمہارے اپنے نفوس کا نتیجہ ہوتی ہے. وہ تمہارے انفرادی یا اجتماعی، یا فرد کی غلطی ہوتی ہے یا جماعت کی غلطی ہوتی ہے. یعنی جو فتح ہوتی ہے یا شکست ہوتی ہے، وہ فتح یا شکست نتیجہ ہوتی ہے من عند انفسکم، تمہارے اپنے نفوس کی وجہ سے ہوتی ہے. تمہاری اپنی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے. نہیں تمہاری اپنے لوگوں کے لائقی یا نالائقی. اچھا، اعمال کی وجہ سے. ہاں تمہارے اپنی تدبیر یا بد تدبیری. لیکن یہاں ان انفسکم کا مطلب تو یہ اس کو کیسے ایسے تمہاری اپنی جانوں، تمہارے اپنے نفوس کے اندر سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے اتنا ہی ہے. ہاں تمہارے نفوس کے ہاں سے ہوتی ہے. اندہ ہاں تمہارے اپنے لوگوں سے، تمہارے اپنے انفس کی وجہ سے، نفس امارہ کی وجہ سے، اپنی جماعت کی وجہ سے، اپنے لوگوں کی وجہ سے. اور آگے دیکھیے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب اگر یہاں معنی کریں کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یہیں پر تو کنفیوژن شروع ہوتی ہے قاضی صاحب. یہیں پر کنفیوژن شروع نہیں ہوتی وہ ہے. ابھی دور ہو جاتی ہے. نہیں اگر عام ترجمے ہاں میں یعنی یہاں پر دیکھیں اللہ پاک اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہر جو مصیبت ہے وہ تمہارے نفوس کی پیدا کردہ ہوتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں. فتح کا بھی ایک پیمانہ ہے، شکست کا بھی ایک پیمانہ ہے. اگر تم فتح والی حرکات اور تدابیر کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں فتح مل جائے گی. اگر شکست والے اعمال کرو گے تو تمہیں شکست ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کر رکھے. اللہ تعالیٰ نے قدر فیہا، یعنی اللہ تعالیٰ قادر جو ہے نا، قادر ایک اس کا معنی قدرت ہے، ایک اس کا معنی کسی چیز کی قدر مقرر کرنا، ایویلیویشن کرنا. اچھا، پہلے سے ایویلیویٹ کیا ہوا ہے. ہر چیز، آگ ہے تو اس کی بھی ایک ایویلیویشن ہے. اب آگ چولہے میں ہو تو اس کی ایک قدر ہے، چولہے سے نکل کر خیمے میں آ جائے دوسری قدر ہے. پانی اگر بیڈ کا دریا کے اندر حدود میں رہے تو اس کی اور ہے، اگر وہ حدود سے اوور کراس کر جائے تو اس کی اور ہے. یہی پانی آپ ایک خاص پیمان پیتے ہیں تو آپ کے لیے ممیدیں ہو جاتے ہیں، وہی پانی زیادہ پی لے تو موت کا باعث ہے. پانی تو وہی ہے. صحیح بات. ہر چیز کے جعل اللہ لکل شیء قدرا، جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قدر مقرر کر دی ہے، پیمانہ ہے. وہ مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے. تو یہاں جو ہے کہ فتح اور شکست دونوں کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پیمانے مقرر ہوئے ہیں. ان پیمانوں کے علم تم حاصل کر سکتے ہو. اب 42/30 نکالیں. 42. 42/30 جب ابھی ہم پڑھ نہیں رہے تھے، ہاں وہ 42 29 تو اس کی آیت 30 دیکھیں. 42/30 42 ہے. ہاں، سورہ شورا کون سی آیت خالی صاحب؟ 30. وما اصابکم من مصیبت الا فبما کسبت ایدیکم ایدیکم ویعفو عن کثیر. کیا ترجمہ؟ اور جو مصیبت تم پہ واقع ہوتی ہے ہاں سو تمہارے اپنے فعلوں سے، اور وہ بہت اپنی کمائی کا سبب ہے تمہارے ہاں، ہاتھ میں. یعنی جو مصیبت بھی تمہارے اوپر آتی ہے، یہ ضابطہ بتا دیے، جو مصیبت بھی تمہارے اوپر آتی ہے، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے، فبما کسبت، کوئی ایک یا من، کوئی مصیبت نہیں جو تمہیں پہنچتی ہو. اور تمہاری وما اصابکم، اور جو کہ پہنچے تمہیں من مصیبت ہے، وہ جانی ہو، مالی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، مصیبت کے اوپر من لگا دیے تو کیا ہوتا ہے؟ فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کسب ہوتا ہے. کمائی ہے. خواہ فرد کا ہو یا جماعت کا ہو، ڈسپلن فرد کا ہو یا جماعت کا، امت کا. اور آگے قرآن کہتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. کیا معنی تنویر بھائی؟ یعفو کا مطلب معاف کر ہاں، کر وَيَعْفُو دیتا عَنْ ہے، كَثِيرٍ. معاف کر دیتا ہے. تمہارے بہت سارے گناہ. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. عَنْ كَثِيرٍ، ہاں، وہ معاف کر دیتا ہے بڑی تعداد میں. معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ یا فو کیوں ہے قاضی صاحب؟ یہ جمع افا ہے، این فاؤ، این فا واو. جمع ہے یعنی سارے گناہ. نہ، تو پھر جمع کیوں ہے یہ؟ یعفو. یہ اگر یہ ماضی نہیں ہے، یہ مضارع ہے. یہ اگر مضارع جمع ہوتا تو یا عفونا ہوتا، یا عفونا. یہ واحد کا صیغہ ہے تو واحد کثیر. ہاں، تو اچھا یہ- عفو ٹھیک ہے، واو اصلی ہے. ہاں، یعفو عن کثیر. کیا معنی شعیب بھائی؟ اور وہ معاف کر دیتا ہے بہت سے گناہ. گناہ تو نہیں لکھا ہے کہیں. کیا مطلب؟ بہت کچھ. نہیں، یعفو عن کثیر کا یہ معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مصیبت کو پہلے دن مصیبت نہیں بناتا، وہ تمہیں ایک لمبی مہلت دیتا ہے کہ تم اس مصیبت کو مصیبت بننے سے روک لو. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یعنی انسان جب ایک کانٹا یا ایک بری چیز زمین میں بوتا ہے تو پہلے ہی دن وہ اگ کر درخت بن کر تمہارے سامنے نہیں آ جاتا. کوئی بھی برا کام تم نے کیا ہے نا تو اسی وقت اس کا نتیجہ نہیں مرتب ہو کر سامنے آ جاتا. وہ ایک قانون مہلت ہے. یعنی اگر تم زمین کے اندر اچھا بیج ڈالو یا برا بیج ڈالو، وہ برا بیج بھی ایک ہی دن زمین میں جڑ نہیں پکڑتا. ٹائم لگتا ہے. اس